अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर कोई नए टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं और आज का टॉपिक जो आजकल बड़ा मसला बना हुआ है पाकिस्तान में, चांद देखना। कि चांद देखना किसका काम है और किसका काम नहीं है। 2019 में चांद क्या उन्हीं पुराने तरीकों से देखा जाएगा या कोई नए तरीके भी अपनाए जाएंगे। इस चांद के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि दुनिया का सबसे बेस्ट कैलेंडर जो है वो कौन सा है। उसका लिंक भी हम आपको नीचे दे देंगे। वो बताया था कि दुनिया का सबसे बेस्ट कैलेंडर जो है वो लूनर कैलेंडर कहा जाता है। अब पाकिस्तान में हर दफ़ा जब रमज़ान आता है तो चांद के बारे में डिस्प्यूटेड बातें शुरू हो जाती हैं, मसाइल शुरू हो जाते हैं। और चांद जब ईद आने लगती है तब भी ऐसा मसला शुरू होता है। और अभी हालिया में हमारे वज़ीर हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं, फवाद चौधरी साहब। पहले वो वज़ीर इत्तलात थे और अब वो साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर लग गए। खैर ये तो पाकिस्तान में बहुत अरसे से होता रहा है कि जो जिस चीज़ के लायक नहीं होता हम उसको वो वजारतें दे देते हैं, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। यहाँ तो वजारत हमें उसको देनी चाहिए थी जो साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो, लेकिन मजबूरी है कि इलेक्शन जो जीतेगा वही वज़ीर लगेगा। तो फवाद चौधरी साहब हैं तो बड़े ब्लंट आदमी, बड़े खरी खरी बातें करते हैं, बड़ी मज़ेदार बातें भी करते हैं, लेकिन उनकी ये बात कि मौलाना साहब चांद ना देखें, ये बात अच्छी नहीं थी। इस तरह नहीं कहना चाहिए था। उनका भी हिस्सा है कि वो चांद देखें, लेकिन चांद को देखा कैसा जाए, सवाल तो ये है। अब ये जो चांद रमज़ान का हुआ, इतवार को ये चांद नज़र नहीं आया। स्वाय पूरी दुनिया में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सऊदी अरब के और हमारे यहाँ पीर को चांद पूरा नजर आया और मंगल का रोजा हुआ। अब हमारे यहाँ पे हलाल भी कहा जाता है कि हलाल चांद। हलाल चांद वो होता है जो विजिबल हो, उसको हलाल चांद कहा जाता है। अब चांद देखने कौन बैठे? एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम से जो रिलेटेड है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरज और चांद इन दोनों को कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया है। जब मून जमीन से फटकर चांद बना और वो जमीनी का हिस्सा था, और वो जब चांद बना तो वहां से लूनर कैलेंडर से दुनिया की कैलकुलेशंस शुरू होती है। अब जितना भी दुनिया में हिसाब किताब है वो आप कमर से ही कर सकते हो। कमर से पहले जब जमीन को फट के ऊपर चांद बना तो पहले दिन 3 से 4 घंटे का था, फिर वो बढ़कर 8 घंटे का हुआ, फिर वो बढ़कर 12 घंटे, 18 घंटे तक डायनासोर्स थे दुनिया में। जब तक जमीन इंसानों के रहने के काबिल नहीं होगी, जब तक हजरत इंसान दुनिया में तशरीफ नहीं लाया। जब 24 घंटे का दिन हुआ, जब ड्यूरेशन पूरे दिन की 24 घंटे होगी, तब हजरत इंसान जो है दुनिया में तशरीफ लाए। वरना से पहले दिन छोटे हुआ करते थे, इंसान काम ही नहीं कर सकता था। अब चांद जो इल्मे नजूम है वो कैलकुलेशंस करते हैं, फिंगर टिप्स के ऊपर उनकी कैलकुलेशंस होती हैं, और ख़ास तौर पर मून की तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इल्मे नजूम है ही सारा कैलकुलेशंस, और ये फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें होती हैं। अब कुरान में भी है कि चांद अपनी मंजिलों को तय करता है, मनाजिल को तय करता है। जो कुरान मनाजिल और मंजिलें कहता है, एस्ट्रोलॉजी में उसको नक्षत्र कहा जाता है। कि चांद पूरे एक महीने में 27 नक्षत्र का चक्कर पूरा लगाता है, और कभी वो 29 का होता है और कभी 30 का होता है। अब एस्ट्रोलॉजर इल्म नजूम जो करते हैं उनका तो
یہ فنگر ٹپس پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے سال چاند جو ہے وہ کب آئے گا اور کب طلوع ہوگا، کیونکہ علم نجوم والوں کا تو یہ کام ہے فنگر ٹپس کے اوپر چاند کو دیکھنا۔ اب یہ منزلیں وہ ہیں جس کو ہم نچھتر کہتے ہیں اسٹرالوجی میں، اکثر میرے منہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ آج فلاں سٹار یا مون اس نچھتر کے اوپر ہے، وہ سب کیلکولیشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں کہا ہے کہ سورج اور چاند تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ کیلکولیشنز کی مدد سے آپ اس کو جج کر سکتے ہیں۔ جب میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس زمانے میں مدینے میں اور مکہ میں تعلیم کوئی زیادہ عام نہیں تھی، اور نہ ہی مسلمان اتنے زیادہ کیلکولیشنز میں آگے ہوا کرتے تھے۔ تو عموماً وہاں پہ یہی کہا جاتا تھا کہ جب اگر آپ کو چاند نظر نہ آئے تو آپ 30 روزے پورے رکھیں۔ روت جس کا نام جو ہے روت الحلال کمیٹی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز کے ساتھ دیکھ کر، کیلکولیشنز کر کر، اور اپنی مائنڈ، اپنی سوچ کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرو۔ اس زمانے میں نہیں تھا، حضور پاک نے خود کہا کہ ہم امی ہیں، ہم حساب کتاب اور پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو جب یہ وقت آئے گا تو جب یہ دنیا اس طرح بھی دیکھ سکتی ہے۔ اب دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن پاک، دنیا کی واحد کتاب جس میں عقل کا استعمال بار بار کہا گیا، ڈائریکٹ 114 دفعہ اور انڈائریکٹ بھی 114 دفعہ کہا گیا کہ عقل کا استعمال کرو۔ دنیا کی کوئی اور کتاب نہیں ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا کوئی سی بھی کتاب ہو، اس پہ عقل کا اس طرح استعمال کبھی بھی نہیں کہا گیا۔ چاند دیکھنے کے آپ ٹیم بنا سکتے ہیں کہ بھی ایسٹرولوجر بھی ہوں، اور الجبرا، جو الجبرا جانتے ہیں وہ بھی ہوں، سائنس سے ریلیٹڈ لوگ بھی ہوں، اور عالم صاحب بھی ہوں، جتنے بھی ہمارے مفتی عالم ہیں، وہ بیٹھ کے ایک کیلکولیشنز کر کے 20-25 سال کا ریکارڈ نکال لیں۔ وہ جو ریکارڈ نکالیں گے آپ کو بڑا آسانی سے کیلکولیٹ کر لیں گے کہ چاند کب طلوع ہوگا۔ اور عموماً جب بھی ساؤتھ کی طرف چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ نظر نہیں آتا، جب نارتھ کی طرف چاند ہوتا ہے تو وہ طلوع ہوتا ہے، آپ کو اکثر جلدی نظر آ جاتا ہے، لیکن ساؤتھ کی طرف چاند آپ کو نظر نہیں آتا۔ اب ہمارے ہاں اسٹرالوجی میں ہے کہ جب سن اور مون کا قران ہوگا یا ایک دوسرے کے ساتھ کنجکٹ کریں گے تو اس کے 26 گھنٹے کے بعد یہ طلوع ہوگا۔ اب ہم جب کنجکشنز ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ابھی یہ اب طلوع ہو گیا، عقب میں یہ نظر تو نہیں آتا لیکن طلوع ہو چکا ہے، لیکن جب ویزیبل ہوتا ہے تب وہ دیکھا جاتا ہے 26 گھنٹے کے بعد، اور بعض دفعہ 20 گھنٹے کے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے جب وہ نارتھ میں ہوتا ہے۔ یہ چاند کا اس طرح ہم نجوم جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن آج اگر کسی گھر میں پرانے، بلکہ میں خود بھی ہم نے دیکھا کہ کبھی کسی زمانے میں باہر سویا کرتے تھے تو آسمانوں کے اوپر ستاروں کا جھرمٹ نظر آتا تھا، ایسے ایسے ستارے آپ کو نظر آتے تھے، کوئی چمک رہے ہوتے تھے، کوئی اسٹیشنری ہوا کرتے تھے، اور ایسا لگا جیسے کوئی کسی نے ستاروں کو آسمان کے اوپر سجا دیا ہے۔ آج بھی وہ ادھر ہی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، وہ نہ کہ غائب ہوئے ہیں نہ کسی نے ہٹا دیے، اسی طرح ہیں۔ اب اگر آپ گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آ جاتے ہوں گے، وہ آج بھی اسی طرح ہی ہیں، کیونکہ اب شہروں میں اتنی ڈسٹ اور اتنی پولوشنز ہو گئی ہے، آنے کیلکولیشن سے ہی دیکھو گے۔ ہمارے ہاں کچھ مسلم ممالک میں ہیلی کاپٹر پہ جا کے چاند بھی دیکھا گیا، ہیلی کاپٹرز کے اوپر جا کے چاند دیکھا گیا۔ حالانکہ جب آپ جہاز میں یا ہیلی کاپٹر پہ جا کے چاند یا سورج دیکھیں گے تو ان کا طلوع آفتاب کا ٹائم ہی کوئی ڈفرینٹ ہوگا زمین سے، وہ زمین کا اور اوپر جا کے دیکھنے کا وہ ٹائم ہی ڈفرینٹ ہوگا، وہ ایک اب نارمل بات ہے، وہ پاسبل ہی نہیں ہے، ان کا ٹائم ہی ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ زمین سے جب آپ چاند دیکھتے ہیں، سورج دیکھتے ہیں، اور جب آپ جہاز پہ ہیلی کاپٹر پہ جا کے دیکھیں گے ٹوٹل ڈفرینٹ ہوگا۔ یہ چاند کو بہترین آپ کیلکولیشنز کر کے دے سکتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھنا چاہیے، لیکن سب کو مل بیٹھ کر دیکھنا چاہیے۔ چاند بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے من، ہمارے جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں یا خواہشات ہوتی ہیں، ان سب کا تعلق مون سے ہی ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں فلاں سٹار اب مون جو ہے اس نچھتر پہ آ گیا، اس منزل کے اوپر آ گیا تو آج ڈپریشن ہوگی، یہ ہوگا، وہ فیل کرتے ہیں آپ،
وہ سب کیلکولیشنز کے تھرو ہی ہم کرتے ہیں، کیلکولیٹ ہی ہوتے ہیں، کیلکولیشن صحیح کرتے ہیں. اور یہ چاروں کا بیٹھ کر اس کے اوپر پوری پلاننگ کی جائے، اور جب یہ کام کیا جائے گا تو اور بہت سے کام کر سکتے ہیں. چاند دیکھنا ان چاروں کا کام ہے. علم نجوم جو جانتے ہیں ان کو بھی آپ کو شامل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے کیلکولیٹ کرتے ہیں، کیلکولیشنز کر لیتے ہیں، کیونکہ ہے 100% کیلکولیشن. اور مزے کی بات ہے مسلمانوں کا تو خیر یہ ہر چیز جو ہے وہ چاند پر ہوتی ہے. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب اپنی مذہبی جتنی بھی ان کے تہوار ہیں وہ چاند سے دیکھتے ہیں، دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں. سوائے ایک حضرت عیسیٰ کا 25 دسمبر کا، وہ جب رومن عیسائی ہوئے تھے تو ان سے پہلے سے کوئی 25 دسمبر کے اوپر رسم چلی آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا اب ہم یہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کا جو ہے وہ دن منایا کریں گے، سوائے حضرت 25 دسمبر کی پیدائش کا دن. حالانکہ وہ بھی غلط ہے، بے شمار طریقے غلط ہیں. اور ایک ٹی وی پہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں پرویز صاحب، ان کو بھی سننے کا اتفاق ہوا، انہوں نے بھی کہا کہ مذہب کو اور سائنس کو الگ کر دیں. ٹھیک آج سے 200-250-300 سال پہلے عیسائیت میں بھی یہ ہوا تھا. عیسائیت میں جب سائنس پڑھنا گناہ سمجھا جایا کرتا تھا، تو جو سائنس پڑھ رہا ہے جو باتیں کرتا تھا کہ بھی زمین گھوم رہی ہے، تو اس کو مذہبی لوگوں نے تو مار ہی دیا تھا اگر وہ معافی نہ مانگتا. یہ عیسائیت کے دور کی بات کر رہا ہوں. آج کے چرچ بلکہ تھوڑے سے پہلے ایک پادری ہیں، انہوں نے معافی مانگی تھی ان سے کہ آج ہم معافی مانگتے ہیں ان سے. 300 سال کے بعد معافی مانگی کہ صحیح کہہ رہے تھے کہ زمین گھومتی ہے. اس زمانے میں بھی جب جو پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ نہیں سائنس پڑھنی چاہیے، تو جو اس وقت کے مذہبی لوگ تھے انہوں نے دیکھا یار یہ تو اب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، یہ تو ہمارے قابو میں نہیں آ رہے، چلو ان کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اب دونوں مل کے جو تیسرا آئے گا اس کو کھڑا کریں گے، اس کے مقابلے میں اس کو نہیں کھڑا ہونے دیں گے، یہ تو اب پاور میں آ گئے ہیں، اب یہ ہمارے بس سے باہر ہے. تو اس وقت جو لوگوں نے کہا کہ جی سائنس آپ اپنا کام کریں، آپ مذہبی لوگ اپنا کام کریں. وہ اب ویٹیکن سٹی میں دیکھتے ہیں کہ پادریوں کی آج بھی حکومت ہے. اسی طرح پرویز صاحب نے بھی یہ بات کی، جو حوف صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ یاد کیا کہ جو مذہب کو علیحدہ کر دیں، حالانکہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے. سب سے پہلے واحد کتاب ہے جو عقل کی بات کرتا ہے. 300 اسلام کے شروع میں 300 سال میں جس طرح سائنٹسٹ آپ کو مسلمانوں میں ملتے تھے، آج نہیں ملتے. الجبرا تو ایجاد ہی مسلمانوں کی ہے، کیلکولیشن سے. اور جس طرح دنیا کو رحمت بنے ہوئے تھے مسلم سائنٹسٹ، اور مسلم بھی 300 صدی تک دنیا کو آگے لگا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ اتنے زیادہ سائنس اور کہیں پڑھائی جاتی نہیں تھی، پاسبل ہی نہیں تھا. ٹوٹل اس دور میں 30 صدی میں 131 سائنسدان تھے، جس میں سے 121 مسلمان تھے، اور جو 11 تھے وہ انہی یونیورسٹیوں سے پڑھے کر نکلے تھے، کیونکہ اور تعلیم تھی کہ ہی نہیں. آج جو دنیا نے ترقی کی ہے، اگر مسلمان سائنٹسٹ ہوتے تو یہ ترقی آپ 16ویں صدی میں یا 15ویں صدی میں کر لیتے. آج اگر مسلم سائنٹسٹ نہیں ہے، اور آج سائنٹسٹ جو خدا کا بھی انکار کرتا ہے، اس کا بھی گنہگار مسلمان ہی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو صرف قرآن سے پڑھ کر ہمیں سمجھنی تھی اور لوگوں کو بتانا تھا. جیسے پیچھے ایک ریسرچ ہوئی کہ مائنڈ انسان کے باڈی میں کس حصے پہ ہے، تو سائنس کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ مائنڈ باڈی کے کس حصے میں ہے. تو قرآن تو کہتا تھا کہ ہم وہی آپ کے قلب میں اتارتے ہیں، اور آج آپ نے دیکھا کہ دل کی میموریز بھی ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آنکھوں کا ٹرانسپورٹ ہوا، اس کی آنکھیں تبدیل کر کے دوسرے انسان کو لگا دی گئیں، جگر تبدیل کر کے دوسرے انسان کا لگا دیا گیا. اسی طرح ہارٹ کی بھی کچھ سرجری ہوئی ہیں، زیادہ کامیاب نہیں ہوئی لیکن ہوئی ہیں. جو کامیاب ہوئی ہیں انہوں نے فیل کیا کہ جن کا ہارٹ ان کو لگایا گیا ان کی یادیں اور میموری
وہ اسی طرح سوچنے لگے اور اسی طرح کام کرنے لگے جن کا ان کو ہارٹ لگایا گیا تھا. جس کا جگر چینج کیا گیا تھا اس پہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی, اور جس کی آنکھیں چینج کی تھی اس میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں آئی, صرف جن کا ہارٹ چینج کیا تھا کہ ہم وہی آپ کے قلب میں اتارتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ یار آج میرا مائنڈ بڑا اداس ہے تو میرا دل نہیں لگ رہا؟ آج میرا دل بڑا اداس ہے. سب کیلکولیشن, ایسٹرولوجی کیلکولیشنز ہے. اور سائنس کی بھی وہی چیز سائنس بنتی ہے جب وہ کیلکولیشنز پہ آ جاتی ہے کہ سب 1000 دفعہ بھی کریں تو اس کا رزلٹ ایک ہی آئے. یہی اگر سب مل کے کریں گے تو بہتر رزلٹ ہم لے سکتے ہیں. چاند کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی بنائے تھے, سورج اور چاند. چاند سے ہی مہینے بنے اور چاند سے ہی سال بنے. سورج سے آپ دن تو نکال سکتے ہیں, نہ مہینہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, نہ سال کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ ہمارے جو علماء ہیں کو ضرور بیٹھنا چاہیے, سائنٹسٹ بھی بیٹھیں اور الجبرا کے جو ماسٹر ہیں وہ بھی بیٹھیں, اور لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو ایسٹرولوجر حضرات بھی بیٹھے. بلکہ ہمارے 2 میرے دوست ہیں وہ بہت زیادہ کمر کے اوپر کام کرتے ہیں. ایک تو آپ وہ جانتے ہوں گے میاں عامر صاحب, اور ایک خوشی محمد صاحب ہیں گجر, وہ بھی ایسٹرولوجی کا بہت شوقین ہے اور وہ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے چاند کے اوپر بھی کہا تھا کہ چاند جو ہے صحیح نہیں کیلکولیٹ کیا گیا. پوسٹ پڑھی ہے فیس بک پہ, شاید آپ نے دیکھی بھی ہوگی. اور میاں عامر صاحب کے تو آپ اکثر آرٹیکل کمر کے اوپر پڑھتے ہی ہیں, وہ سب کیلکولیشنز ہی ہے. میاں صاحب بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہہ دیا تھا جو آج دنیا کر رہی ہے کہ آپ کیلکولیشنز کر کے حساب کر کے بھی کر سکتے ہیں جب یہ چیز ہے. روت کا مطلب یہی ہوتا ہے, دور اندیشی, کیلکولیٹ کر کے, کیونکہ یہ بنائے کیلکولیشنز کے لیے. اگر کمر نہ ہوتا تو دنیا کا آپ حساب کتاب ہی نہیں کر سکتے تھے, کوئی ٹول ہی نہیں تھا آپ کے پاس. مجھے دیں اجازت, انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک پہ آپ سے کریں گے بات. لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا لیجیے گا.